बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम। ज़ी9 टीवी के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट ज़ी9 में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ सैयद। आजकल मुहर्रम के अयाम हैं। इसी मुनासिबत से कौले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि मैं मौत को सआदत और जालिमों के साथ ज़िंदगी को लायके मलामत समझता हूँ, और ये कि जो शख्स खुदा की नाफरमानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, उसके हुसूल मकसद का रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में घिर सकता है। ये कौल तहफ़ुल उक़ूल से लिया गया है। आज हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की मेंबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की विमेन विंग की सदर डॉक्टर सैयदा शाहिदा रहमानी हमारे साथ होंगी और हम उनसे पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करेंगे। हम आते हैं वक्फे के बाद, जब हमें डॉक्टर शाहिदा रहमानी ज्वाइन करेंगी। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. वेलकम बैक। वक्फ में जाने से पहले हमने आपसे जिक्र किया था कि हमारे साथ कौमी असेंबली की मेंबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन विंग कराची डिवीज़न की सदर डॉक्टर सैयदा शाहिदा रहमानी होंगी। आइए उनको हम खुशामदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका कनाडा में बहुत मुख्तसर ये दौरा था, लेकिन हमने आपसे दरख्वास्त की कि आप हमें ज़रूर हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे जितने भी सुनने वाले देखने वाले हैं उनके लिए वक्त निकालें। आपका एक बार शुक्रिया फिर कि आप तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहबा, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका सियासी सफ़र कब शुरू हुआ, और इससे पहले आप क्योंकि डॉक्टर हैं तो उसकी इब्तिदा करें और वहाँ से बताएं कि आपका ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, किस तरह से आपने सियासत में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे मुख्तसर दौरे में भी मुझे यहाँ के लोगों से और तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से मेरा रब्ता करवाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करूं। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो ये बड़ा एक पुराना रिश्ता है और इसमें हमने मुझे याद है
کہ جب 77 میں الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت بھٹو صاحب، میرے والد صاحب لاہور میں تھے، اور بھٹو وہ بڑے دیوانہ وار پیپلز پارٹی کے عقیدت مندوں میں سے، چاہنے والوں میں سے تھے، اور بھٹو صاحب کے لیے وہ بڑی جسے جیالہ کہتے ہیں وہ ان میں تھا کوٹ کوٹ کے. تو وہ اس جلسے میں گئے تو مجھے یاد ہے کہ میں ان کے کندھے پر تھی، اور وہ وہاں تک پہنچنے میں میرے والد صاحب کامیاب ہوئے بھٹو صاحب تک، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے ہاتھ ملایا، یہ شرف مجھے حاصل ہے. اور اس کے بعد چونکہ جیسا کہ ہم لوگ کے گھروں میں ماحول ہوتا ہے کہ بچیاں پہلے پڑھ لیں، ابھی سیاست نہیں کرنی، شوق تو تھا، ایک امنگ تو تھی. پھر جیسے جیسے ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تو بی کی جد و جہد اور پرائم منسٹر بننے کا سفر، شادی کا سفر، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ہمارے سامنے تھیں. اور اس وقت موبائل تو ہوتا نہیں تھا، تو ہم اخبارات، چونکہ ہمارے گھر میں روزانہ اخبار آتا اور پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنا، تو یہ سب تو لازم و ملزوم تھا، خبریں دیکھنا اور اخبار. تو ہم بی کی تصاویر کو کٹنگ کرتے تھے، ان کی خبروں کو کرتے تھے، اور اس کا ہم البم بناتے تھے. یہ ہماری عقیدت تھی بغیر دیکھے، اور ہم چاہتے تھے ہم کسی طرح انہیں دیکھیں، ان سے ملیں کہ ایک عورت اتنا کام کر رہی ہے، اس طرح جد و جہد کر رہی ہے. خاص طور پہ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب وہ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنی، اور جب وہ اوتھ لے رہی تھی تو میرے والد صاحب کے آنسو جو ہے وہ ٹپک رہے تھے، اور وہ ہمیں ہسٹری بتا رہے تھے کہ وہ کتنی جد و جہد کے بعد، یہ 1988 کی آپ بات کر رہے ہیں. جی، اور کتنی جد و جہد کے بعد جو ہے انہیں یہ جو اقتدار ہے وہ ان کے پاس آیا ہے، عوام کے لیے جمہوری اقتدار. تو وہ لمحات جو ہیں وہ ایک ہسٹوریکل تھے، اور وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. تو میں نے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ کام کروں. تو والد صاحب نے کہا پہلے اپنی تعلیم مکمل کریں. تو پھر ہم نے ایجوکیشن کی، اور اس کے بعد وہ شادی ہوئی، اور شادی کے بعد دل میں خواہش تو تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تو ان کا نہیں، ابھی ان کا گھر کا ماحول بڑا سخت سا تھا اور بڑا مشکل تھا. لیکن میرا شوق دیکھتے ہوئے وہ مجھے تھوڑی تھوڑی سی آزادی ملنی شروع ہوئی، اور میں کبھی الیکشن ہوتے تھے تو پولنگ ایجنٹ تک کا میں نے سفر کیا. اچھا. لیکن بہت کنونس کر کے، بہت زیادہ. لیکن اس کے بعد جب 2001 میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم ایز اے UC ناظم الیکشن کنٹیسٹ کرو، تمہیں بہت شوق ہے کام. تو یہ میری آزادی کی پہلی ابتدا تھی. اچھا. فل فلیش. ویسے مگر تو اس وقت آپ پھر کراچی آ چکے تھے؟ کراچی ہی میں ہماری شادی تھی. پھر ہم اچھا. تو پھر وہ جو ٹائم ملا پھر الیکشن کنٹیسٹ کرنا. پھر 2002 میں مجھے پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ بی نے دیا. اورنگی ٹاؤن کراچی سے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. بڑے برے حالات تھے بلکہ مجھے تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں وہاں جا رہی ہو الیکشن کنٹیسٹ کرنے، وہاں بوری پیک ہو جائے گی، مار دیا جائے گا. لیکن چونکہ ایک جنون تھا، جذبہ تھا، ہم نے کہا نہیں، بی نے ٹکٹ دے، اس سے بڑی آنرز کی کیا بات تھی. آنر کی جنرل سیٹ پہ ٹکٹ؟ جنرل سیٹ پہ. اچھا. اور میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. پھر یہ سفر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری رہا، اور کراچی ڈویژن کے میں پہلے سینئر وائس پریزیڈنٹ 2003 میں مجھے نامینیٹ کیا گیا. پھر اس طرح مختلف عہدے ملتے گئے، کام کرتے رہے، اور ایک لمبا سفر تھا. لیکن الحمدللہ آج تھرڈ ٹائم ہے کہ پارلیمنٹ میں ہوں. جی ویمن پارلیمنٹ 2013 سے ہے میرے خیال. جی 2013 سے مجھے پارلیمنٹ کے میں ایز اے پارلیمنٹرین. اور ڈائریکٹ قومی اسمبلی میں؟ ڈائریکٹ قومی اسمبلی میں. میں جنرل الیکشن بھی 2018 میں بھی کنٹیسٹ کیا پروونشل اسمبلی کا. کون سی سیٹ سے؟ میرے پاس تھی PS 118 کراچی ویسٹ. اچھا. اور اسی طرح پھر ابھی بھی. لیکن یہ کہ مسلسل جو ہے وہ تھرڈ ٹائم میں ایز اے پارلیمنٹرین کام کیا. اور مجھے یہ آنر ہے کہ میں نے ہمیشہ بیسٹ پارلیمنٹرینس پلڈیٹ اور دیگر اداروں کی جو رپورٹ ہے اس میں میں بیسٹ پارلیمنٹرین میں رہی، شروع کے ٹاپ 10 میں. اور اس کے بعد مجھے ویمن پارلیمنٹری، یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ سیکنڈ ٹائم دا ہسٹری، فرسٹ ٹائم یہ ہسٹری ہے کہ سیکنڈ ٹائم کسی خاتون کو جو ویمن پارلیمنٹری کاکس کی الیکٹ ہوئی ہیں وہ احساس بھی مجھے جاتا ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً میرے پاس 12 سال سے کراچی ڈویژن کی صدارت ہے، اور میں اس کو احسن طریقے سے کر رہی ہوں. اور جو بھی ٹاسک ملا پارٹی کا الحمدللہ اسے پورا کیا. تو
اور یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا چونکہ ہاں، ایم کے ایم کو کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہوئے کئی مرتبہ ڈیٹین ہونا پڑا، تشدد کا بھی شکار ہوئے. میرا گھر، میرا اسکول تھا، میں اپنا پرائیویٹ اسکول میرا تھا اورنگی ٹاؤن میں، اس کو مجھے جلا دیا گیا، میرے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا. ہم اپنی کس طرح جان بچا کے نکلے ہیں ایم کیو ایم کے حملوں سے. اس کے علاوہ ایک یاد ہوگا آپ کو 2006-7 میں الیکشن ہوا تھا، نفیس صدیقی کا بائی الیکشن تھا 6 سال جی. اس میں مجھے ایم کے ایم کے غنڈوں نے جو مجھے بہت بدترین تشدد کیا، اور میں مطلب ہاسپٹلائز ہوئی. بیوی نے مجھے کال کی اور مجھ سے بات کی، اور بہت میری مطلب بہت بری حالت تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے زندگی دی. تو اس طرح کے جو انسیڈنٹ تھے وہ گھبرائی نہیں، اور بیوی کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ہوتا تھا. ان کی ایک کال بس ساری چیزوں کو بھلا دیتی تھی، اور پھر ہم آگے بڑھتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ کراچی جو کبھی ایم کیو ایم کی دہشت گردی کا مرکز ہوتا تھا، جہاں روزانہ نامعلوم افراد مار کے چلے جاتے تھے، روز جو فگر ہوتا تھا کبھی 10 15 20 25 2 درجن 3 درجن لوگوں کو شہید کیا گیا، کاروبار ختم ہو گئے، کراچی کی رونقیں ختم ہو گئی. کراچی سے لوگوں نے اپنا کاروبار منتقل کیا، بھتہ، زکوٰۃ، فطرہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے تھے، اپنے بچوں کی شادی، کاروبار نہیں کر سکتے تھے. آج وہ کراچی ہم سب کی محنت سے، اور خاص طور پہ میں اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو دیتی ہوں کہ جنہوں نے ایم کیو ایم کا جو اثر رسوخ تھا، جو ان کی بدمعاشی تھی، جو غنڈہ گردی تھی، نہ صرف اس کو ختم کیا، کراچی کے امن کو لوٹایا. جو لوگ آج کہتے ہیں کہ کراچی میں کچھ نہیں، میں کہتی ہوں کہ آج سے اگر آپ 15-20 سال پہلے چل جائیں تو جو کراچی تھا، کم سے زیادہ نہیں 10-12 سال پرانا چلے جائیں، تو آج وہ کراچی نہیں ہے. آج کراچی کی رونقیں بحال ہیں. آج کراچی میں ہر شخص اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے سکتا ہے، فطرہ دے سکتا ہے. صبح جاتا ہے تو شام کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ خیریت سے گھر آئے گا. پھر راتیں جو ہیں کراچی کی رونقیں، راتوں کو آدھی، آپ کو تو پتہ ہے کراچی پوری رات جاگتا ہے. جی. تو کراچی وہ شہر تھا، اس کی رونقیں بحال ہوئی ہیں. تو اس میں کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پوری کراچی کے لوگوں کو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر میں پیچھے لے جاؤں آپ کو تو 2000 سے پہلے بھی 1988 کی گورنمنٹ کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا نصیر اللہ بابر جو تھے وہ بی بی کے دور میں کراچی آ کر بیٹھے اور انہوں نے پورا آپریٹ کیا تھا. جی آپریٹ کیا. لیکن یہ کہ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے، آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتی ہوں گی، کیونکہ ان کو جو سپورٹ تھی کراچی میں، جو بدامنی چاہتے تھے، حالانکہ میری پیدائش کراچی کی ہے اور ہم نے وہ کراچی دیکھا ہے جو پرامن رہتا تھا، اور راتوں کو ہم بڑے اطمینان سے ٹریول کرتے تھے، کوئی خطرہ کہیں پہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ 87 کے بعد سے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. اور پھر اب جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کوششوں سے ظاہر ہے اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں شاہدہ جی کہ ان سب کے باوجود، یہ تو آپ کہتی ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ایسا کیا تاثر ہے کہ آج بھی لوگ، خاص طور پہ کراچی کے لوگ، پیپلز پارٹی کو وہ کریڈٹ دیتے نہیں ہیں یا دینا نہیں چاہتے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا تو آج کراچی کے اندر میئر کراچی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. وہ کراچی جہاں سے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 1 2 یا 3 نشستیں نیشنل اسمبلی کی ہو جاتی تھی، زیادہ سے زیادہ 4. اس وقت دیکھیں کہ 7 سے 8 نشستیں آپ کے پاس ایم این ایز کی ہیں، اس کے علاوہ 15 تقریباً آپ کے ایم پی ایز ہیں. تو اور اگر فیئر الیکشن ہوتا، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ فارم 47 کے تحت ایم کیو ایم کو لایا گیا، تو اس سے کہیں زیادہ تعداد میں پیپلز پارٹی کے ایم این ایم پی ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا. یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی تعداد میں یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین آئے، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کراچی کا میئر ہے، ڈپٹی میئر ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس 13-14 ٹاؤنز ہیں. تو یہ بڑی ہماری کامیابی ہے. اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان 10 سالوں میں، اس سے پہلے تو کولیشن میں ہماری گورنمنٹ بنتی رہی ایم کیو ایم کے ساتھ، لیکن گزشتہ 10 سالوں سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو آپ نے دیکھا کہ
سڑکوں کا جال بنا گیا. انڈر بائی پاسز پہلے MQM نے 2 انڈر بائی پاسز بنائے تھے تو جس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ دنیا کا بیسٹ میئر ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے شہید ملت روڈ کو سگنل فری کوریڈور کیا, انڈر بائی پاس اس میں 3 بنائے. اسی طرح ہم نے طارق روڈ کو جو ہے دوبارہ نہ صرف بنایا بلکہ پورا روڈ بنانے کے ساتھ اس کی تزئین و آرائش کی. پھر شہر فیصل جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا, پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اس میں توسیع بھی کی گئی اور اس کی تزئین و آرائش بھی کی گئی, اور اس کو جو ہے ہم نے ٹھٹا تک جو ہے ڈبل روڈ آگے بنایا, منزل پمپ اور وہاں پہ انڈر بائی پاس, پھر اوور ہیڈ برجز, اس طرح کے. اور پھر سب سے بڑا جو ابھی میں تو سمجھتی ہوں کہ لاتعداد میں ان کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتی کہ جتنے پاکستان کراچی کے اندر انڈر بائی پاسز اور اوور ہیڈ برجز کے تعمیر کر کے کراچی کی جو ٹریفک ہے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد جو ابھی شاہراہ بھٹو بنایا گیا, کین یو بلیو اٹ کہ وہ شاہراہ بھٹو جو ہم کاٹھور سے, اور اگر ڈیفنس آپ کو پہنچنا ہو یا کراچی کے کسی اور علاقے میں شاہ فیصل کالونی ہے یا لانڈی ہے یا کورنگی, وہاں 2 گھنٹے وہاں سے پہنچنے میں لگتے تھے. اب آپ یقین کیجئے کہ وہ راستہ اب 20 to 30 منٹ کے اندر محیط ہو گیا. اچھا. اور بہت بڑا ہیوی ٹریفک جو ہے وہ اور اس کے اوپر سے گزر رہا ہے, جس کی وجہ سے کراچی شہر میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوا. اور اب اس کا جو سیکنڈ فیز ہے جس کی ابھی پچھلے دنوں سنگ بنیاد رکھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ اس کو پورٹ سے کنیکٹ کر رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ کراچی سے بائی پاس ہو گیا اور کراچی شاہراہ بھٹو سے یہ پورٹ کو کنیکٹ کرے گا, تو جتنا ملک بھر کا ہیوی ٹریفک ہے وہ وہاں سے, اور اس کے بعد اگر یہی روڈ آپ کا نادن بائی پاس سے کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ پورا ایک رنگ روڈ ہو جائے گا, اور کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ٹریفک کا وہ حل ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم بڑی تعداد میں پبلک ٹرانسپورٹ یعنی بسیز, جس میں پنک بسیز خواتین کے لیے انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں, اور خواتین جو اب آرام کے سے کمفرٹیبل طریقے سے AC بسیں میں پنک بسیز ہیں, وہ خواتین جو جاب پہ جاتی ہیں, تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں, کالج یونیورسٹی میں جاتی ہیں, ان کے لیے فیسلٹیز ہے. اس کے علاوہ الیکٹرک بسیں EV بسیز جو ہیں وہ بھی فرسٹ ٹائم کراچی کے اندر انٹروڈیوس کرائی گئی. پھر اس کے بعد پیپلز بس سروس ہے, گرین لائن بسیز ہیں, اورنج لائن بسیز ہیں, یہ ریڈ بسیز ہیں. یہ سب کے سب سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے عوام کے لیے, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا, اب میڈیا ایک پرسیپشن بتاتا ہوں, اتنے کام کے ایشیا کا سب سے بڑا ٹراما سینٹر وہ کراچی میں بنایا گیا, جس سے آپ دیکھیں کہ پورے صوبے, صرف پاکستان, صرف صوبہ سندھ نہیں بلکہ صوبہ بلوچستان بھی, صوبہ پنجاب بھی, KP کے, AJ کے, GB سے لوگ آتے ہیں علاج کے لیے. پھر اسی طرح NICVD کا نہ صرف بہت بڑا مرکز ہے کراچی کے اندر, جہاں فری آف کاسٹ آپ کے دل کے تمام امراض کے اسٹینڈ بھی ڈالے جاتے ہیں, بائی پاس بھی ہوتا ہے, اور سب فری آف کاسٹ ہوتا ہے یہ کراچی میں. اس کے علاوہ مختلف چیسٹ پین یونٹ جو ہیں وہ ہر علاقے میں رکھے گئے ہیں, تاکہ دور دراز سے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اسے پرابلم نہ ہو ہاسپٹل پہنچنے میں, جب تک اسے فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے. اور بہت سے لوگوں کی اس طرح جانیں بچائی گئی. SIUT کا بہت بڑا مرکز کام کر رہے ہیں گردوں کے امراض کے لیے, اور پورے پاکستان سے لوگ آ کر یہاں فیض یاب ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس سلسلے میں ابھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ہم نے جو ریجنٹ پلازا تھا اس کو پرچیز کر کے وہاں پورا SIUT کا ایک اور مرکز بنایا گیا. تو یہ بھی ایک ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑا کام ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ سائبر نائف, دنیا بھر میں کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہوتا ہے, اور سائبر نائف کا تو جو ایک علاج ہے وہ کم سے کم 2 سے 5 کروڑ 10 کروڑ تک میں ہوتا تھا, وہ اب فری آف کاسٹ کراچی کے اندر یہ خبر ابھی یہاں پر بھی چلی تھی کہ فری آف کاسٹ یہ علاج ہو گیا ہے سندھ گورنمنٹ کے زیر اہتمام. جی, اب یہ سارے کتنے میڈیکل کالجز, لیاری میڈیکل کالج ہے آپ نے, اس کے ساتھ ہی جو ہے لا یونیورسٹیز کا قیام ہے, بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں کراچی میں. تو اگر کراچی کے حالات اچھے نہ ہوتے تو آج پورے ملک کے لوگ حصول روزگار کے لیے کراچی کی طرف رخ کرتے ہیں, حصول تعلیم کے لیے کراچی کا رخ کرتے ہیں, علاج کے لیے کراچی کا رخ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے,
اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر اربنائزیشن بہت ہے، پورے ملک سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ ان سب کو احسن طریقے سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ مینیج کر رہی ہے تو یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ آپ نے تفصیل سے بتایا شاہدہ جی، اور اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں ہم نے آپ ہی کی ساتھی اور دوست سیدہ شیلا رضا کو بھی لیا تھا، اور کئی بار وہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں، لائیو بھی آئی ہیں، انہوں نے بھی بتایا، مگر میرا سوال وہی رہ گیا کہ یہ آپ لوگ بتاتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، خبریں بھی آتی ہیں، کیا یہ عوام تک خبریں جاتی ہیں یا میڈیا اتنا کمزور ہے کہ شاید پیپلز پارٹی یہ چیزیں کنوے نہیں کر سکتی ہے عام لوگوں تک؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ کراچی میں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے اور جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی سنسرشپ یا قدغن نہیں ہے۔ صحافی آزادانہ طریقے سے بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، ولاگ کرتے ہیں۔ اب اس میں پیپلز ایم کیو ایم ہو، جو کہ ہمیشہ سے جس نے کراچی شہر میں فسادات کروائے لاتعداد، اور فرقہ واری اور جو ہے آپ نے دیکھا کہ تعصب کی، نسل پرستی کی سیاست کو انہوں نے فروغ دیا، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کراچی شہر جو ہے ترقی کرے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام تر کاموں کو پس پش ڈال کے نگیٹیوٹی منفی سیاست ہمیشہ کرتے رہے، اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کا بھی بڑا متعصبانہ رویہ رہا، اور مختلف سیاسی پارٹی ہوں یا میڈیا ہو، وہ کھل کر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، اور ہم نے اس تنقید کو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے نہ صرف فیس کرتے ہیں، بلکہ ہم کسی قسم کی کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں۔ یہی رویہ اگر آپ جا کے پنجاب میں کریں تو فوری طور پہ آپ پہ کیسز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اسلام آباد میں کریں، یہ صحافی نہ تو اسلام آباد میں کھل کر بات کر سکتے ہیں، نہ کے پی میں، نہ پنجاب میں، لیکن سندھ کے اندر بڑی آزادی کے ساتھ تنقید کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں کتنی بھی تنقید کریں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کبھی فارم 47 کے تحت نہیں آئی، فارم 45 یعنی جو لوگوں نے ووٹ دیا، اور بار بار وہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم انہیں ڈیلیور کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا۔ اب اس طرح کے منفی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے بھی اپنا جو خدمت کا سفر ہے وہ جاری و ساری رکھتی ہے۔ آپ نے فارم 47 کا ذکر کیا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو قیادت موجود ہے، وہ ظاہر ہے ان پر تو براہ راست الزام لگتا ہے کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ کیا فارم 47 نہیں ہوتا اور فارم 45 پر ہی الیکشن کے نتائج آتے تو آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے زیادہ سیٹیں لے سکتی تھی یا پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوتا؟ دیکھیے، جو فارم 47 کی میں نے بات کی، تو آپ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ایم کیو ایم سمیت ملک کی بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ فارم 47 پر بیٹھی ہیں، اور 45 میں رزلٹ کچھ تھا اور 47 میں کچھ تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ ہمارے مخالف بھی اس بات کو نہیں کہتے کہ ہم فارم 47 کے تحت آئیں۔ جی، یہ ماننے کی بات۔ اور اسی طرح اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو ہم تقریباً 90% سیٹ جو ہیں سندھ سے جیتتے، اور کراچی کے اندر ہماری بڑی تعداد میں سیٹیں مزید جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتے، اور اگر کراچی میں کچھ سیٹیں لے جاتے تو شاید وہ آزاد امیدوار لے کے جاتے۔ اچھا، باقی پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کراچی سے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ، اس وقت کتنی سیٹیں ہیں کراچی میں پیپلز پارٹی؟ 8 ہماری نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ ٹھیک، اور صوبائی تقریباً ہماری 15 سیٹس ہیں۔ 15، اچھا، یہ تو اچھا نمبر ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے زیادہ نمبر ہو سکتا تھا اگر یہ بالکل ایم کیو ایم کو سیٹ نہ دھکے سے، اگر ان کو دھکے دے کے نہیں لایا جاتا تو اس سے زیادہ سیٹس ہماری نکل سکتی تھی۔ تو
اس کے ساتھ ہی سندھ کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ظاہر پیپلز پارٹی پورے سندھ اور کراچی تو اس کا ایک حصہ ہے، مجھے یاد آتا ہے شاہدہ جی کہ بدین میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا جس میں آپ کو بہت زیادہ یعنی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، آپ کے راستے بھی بند کیے گئے. اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کچھ؟ جی بالکل، 2015 کی بات ہے، نومبر کی، اور جہاں جب لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں سندھ کے اندر ہوئے، اور اس میں بدین میں میں ہی نہیں، ہماری سندھ کی صدر شگفتہ جمانی صاحبہ، شیلا رضا صاحبہ اور دیگر جو ہمارے ایم این ایز تھے، ہم سب وہاں پہ ایک کیمپین کے سلسلے میں بائی الیکشن میں گئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے جو ذوالفقار مرزا صاحب جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے اور بغاوت پہ آمادہ تھے، اور وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے رہے تھے. تو چلو ٹھیک ہے، الیکشن کے اندر اگر کوئی ہم سے اختلاف کرتا ہے تو ایک سیاسی اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ دور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم تمام خواتین کی، اور خاص طور پہ ہماری لیڈر جو پاکستان پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی مرکزی صدر ہیں، ان سمیت ہم سب خواتین کی جو کردار کشی کی ذوالفقار مرزا صاحب نے، ذوالفقار مرزا نے جو لینگویج استعمال، ہماری مرکزی صدر محترمہ فریاد دارپور صاحب، اچھا جی، تو ان کے ساتھ، اور جو ان کا رویہ تھا اس کے ساتھ ہم تمام خواتین کے خلاف، وہ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، میں ان الفاظ کو نہیں دہرانا چاہتی، لیکن مطلب کہ ایک ایسے شخص کو جس کو پیپلز پارٹی نے اتنی عزت دی، جس کو پیپلز پارٹی نے جس کی وائف کو اتنا مقام دیا، اسپیکر نیشنل اسمبلی بنایا، اس نے خواتین کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی، وہ ناقابل فراموش ہے. اور ایسی چیزوں کو میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ خواتین کی عزت اور احترام، ہر ایک کی، بلکہ ہر ایک کی عزت اور احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری قیادت نے کبھی پلٹ کر ایک جواب نہیں دیا. تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہم تمام تر مشکلات کو، تمام تر تنقید کو، تمام جو بھی ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، اس کو تو میں کہتی ہوں کہ صدر صاحب جس طرح ایک مسکرا کر جواب دیتے ہیں، تو وہ جو ان کے دشمن ہیں، وہ ان کے لیے ان کی مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے. تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں، اور ہماری قیادت نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں یہی کہا کہ کوئی کتنی بھی تنقید کرے، آپ نے اخلاقیات کی حدود میں رہ کر بات کرنی، کبھی اس کو، ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اسے کراس نہیں کر سکتے. اچھا، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور، چاہے وہ بچپن تھا آپ کا، آپ نے دیکھا، آپ نے بی بی کے ساتھ کام کیا، اور اب آپ چیئرمین بلاول کی قیادت میں کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ڈفرنس آیا اس قیادت کے چینج اوور میں، یا یہ پیپلز پارٹی جو اپنے نظریات پہ شروع دن سے قائم تھی آج بھی اسی نظریے پر ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو جو کہ بانی تھے، فاؤنڈر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور انہوں نے انتہائی مختصر وقت میں پاکستان کے لیے جو کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. کیونکہ ہم جب ان کی جو حکومت ہے اس کا دورانیہ دیکھتے ہیں، بہت کم تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر انہوں نے ایک پارلیمنٹ دی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اس کا آئین دیا، پارلیمنٹ دی، عوام کو اس کے حقوق دیے، آپ کو شناختی کارڈ دیا، آپ کو پاسپورٹ دیا، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر میں دروازے کھولے، لیبر پالیسی دی، زرعی پالیسی دی، کسانوں کی پالیسی دی، اسٹوڈنٹس کی پالیسی دی، خواتین کے حوالے سے پالیسی دی، اور معاشی پالیسی، بہترین معاشی سسٹم دیا. اس کے علاوہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا نیوکلیئر پاور دے کے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پاکستان کے نہیں، دنیا کے ایک عظیم لیڈر بن کے ابھرے، اور خاص طور پہ مسلم امہ کے لیے جو اسلامک سمٹ کانفرنس کی، اور اسلامک بلاک جو بنانے وہ تو لوگوں کو آج تک یاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور اتنا مشکل وقت ان کے ساتھ کہ 5 جولائی کو جو ہوا، جولائی کا مہینہ، اور میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں،
کہ ایک منتخب وزیر اعظم کا نہ صرف تختہ الٹا، اس ملک میں اسلام کا نام لے کر جو تحریک چلائی گئی، اور بھٹو صاحب کو ایک ناکردہ گناہ کے جرم ہے جس کو 50 سال کے بعد کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ ہاں واقعی بے گناہ تھے، انہیں پھانسی دے دی گئی. اور پھر ان کے بیٹے بھی تھے، لیکن جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ان کا علم لے کے جمہوریت کا چلی، جو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ وہ جمہوریت کا علم لے کر چلی. اور اتنا مشکل آج تو کچھ نہیں، لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ جی بڑی سختی ہے، بہت پابندی ہے، بہت ریسٹرکشن. میں کہتی ان کی آواز، آج پی ٹی آئی کی آواز آپ کے چینلز کے تھرو، آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو، آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو، آپ کے پرنٹ میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہی ہے، پارلیمنٹ سے پہنچ رہی ہے، ہر جگہ ان کو ایکسس ہے. پیپلز پارٹی کا ورکر تو اپنا پیپلز پارٹی کا ایک پمفلٹ لے کے نہیں چل سکتا تھا. وہ ایک پیپلز پارٹی کا نام لینا جرم تھا. 70,000 کے قریب ہمارے ورکرز نے کوڑے کھائے، پھانسیاں لگے، اور یہ تحریک رکی نہیں. یہ جمہوریت کا جو سفر تھا وہ رکا نہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے انتہائی نامساعد حالات میں، کہ آپ خود سوچیں کہ وہ بیٹی جس کو اپنے باپ کا آخری دیدار نہیں کرنے دیا گیا، جن کے بچوں کو ان کا آخری دیدار نہیں کرنے دیا گیا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ رکی نہیں. بڑے بڑے سورما جو بھٹو صاحب کے ساتھی تھے وہ پارٹی چھوڑ گئے، لیکن محترمہ اس لیگیسی کو لے کے چلی، عوام سے اور باپ سے کیے ہوئے وعدے کو لے کے چلی. اور اس ملک کے عوام نے ان پہ اعتماد کیا. 86 میں جب وطن لوٹتی ہیں تو ان کا شاندار استقبال ہوتا ہے. وہ اسی نظریے کو لے کے چلتی رہیں. پھر جب وہ ضیاء عامر ڈکٹیٹر کی موت کے بعد، جب آپ کو پاکستان کی عوام فرسٹ ویمن پرائم منسٹر کو منتخب کرتے ہیں، ایک تاریخ رقم کرتے ہیں دنیا میں. اور یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پھر سازشیں ہوئیں اور ان کی حکومت جو ہے 1.5 سال کے بعد چھین لی گئی، اور پھر یہ عمل جاری رہتا ہے. لیکن محترمہ ہمت نہیں ہارتی. اور پھر جب مشرف کا ماشاءاللہ آتا ہے، پھر وہ جلا وطنی پہ مجبور ہوتی ہیں. اور جب وہ پھر 2007 میں وطن لوٹتی ہیں تو عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کو لینے کے لیے آتا ہے، اور ایک مثالی، ایک تاریخ ساز استقبال کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس 18 اکتوبر کو جو بی بی کے ساتھ ہوا، اور جو اس وقت ہمارے 200 سے 250 سانحہ کارساز میں شہید ہوئے، تو بی بی رکی نہیں. بی بی جو بھٹو صاحب سے وعدہ تھا، جو اس عوام سے وعدہ تھا، اس کو لے کے چلی. اور پھر انہوں نے اپنی جان اس عوام کے درمیان ہی وار دی، شہید ہو گئی. اور لیکن وہ سفر رکا نہیں. جب بی بی کی شہادت پر آوازیں آئیں، کچھ آوازیں تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی کی شہادت کے بعد لوگ بہت غصے میں تھے، اور آواز آئی کہ جی پاکستان توڑنے کی کچھ بازگشت. تو اس وقت غم سے نڈھال صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے قوم کو جوڑا. اور قومیں ہمیشہ لیڈر جوڑتا ہے، قومیں بنتی ہیں لیڈر سے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا اتنا مشکل سفر، جس میں بھٹو صاحب کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، بیٹی شہید ہو گئی، بیوی جو بیگم صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے. اور پھر آصف صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ میدان سیاست میں اتارا. اور آج وہ اسی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، آج وہ اسی سفر کو لے کر چل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جی بی کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، جو سازشیں ہوں، چاہے کیناس بننے کے عمل میں ہوں، چاہے 18th امینڈمنٹ کے راستے میں. روکوں گا شہزاد جی، اور ہم جاتے ہیں وقفے کی جانب. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے ناظرین، تو ہم ڈاکٹر سیدہ شاہدہ رحمانی سے جی بی کے الیکشن، آنے والے کشمیر کے الیکشن اور ملک کی مجموعی صورتحال پر گفتگو کریں گے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. آتے ہیں وقفے کے بعد. You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group.
Never put a limit on your dreams. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए. अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का. जी नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले हमने आपसे जिक्र किया था और हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सैयदा शाहिदा रहमानी, मेंबर कौमी असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न विमेन विंग की सदर. हम जिक्र कर रहे थे वक्फे पे जाने से कबल गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन. मैंने चाहा कि हम तफसील से इस पर गुफ्तगू करें और उसके बाद हम इसी रॉ में चाहेंगे कि डॉक्टर साहिबा आपसे कश्मीर के आने वाले इलेक्शन का भी जिक्र करें. वेलकम बैक डॉक्टर साहिबा. जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब. देखिए, अभी इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि क्या वो नज़रिया लेकर आप चल रहे हैं जो थर्ड जनरेशन है, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब. तो मैंने आपसे कहा कि जब दरिया सिंध पर कैनाल्स की बात हुई और पीपल्स पार्टी के ऊपर सिंध के अंदर जो रद्द अमल आया और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध के अवाम के साथ खड़ी हुई, तमाम तर दबाव को उन्होंने मुस्तरद किया और लोगों के हकूक़ के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए, सिंध के पानी के लिए वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए और अपना हक लेकर चेयरमैन साहब जो है वो अवाम के साथ हुए. इसी तरह जब मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स की बात आई तो उस वक्त भी आपने देखा 26 अमेंडमेंट हो, 27 अमेंडमेंट हो, तमाम पार्टियों के साथ रिकन्सिलिएशन के साथ, मुशावरत के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये क़यादत संभाली और तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लिया, जिसमें पीटीआई भी आखिरी तक जो है वो एग्री हुई. और वो तो एक बात आपको मालूम है कि उनका जो चेयरमैन है वो कभी किसी बात पर आमादा होता नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने लास्ट में माजरत की. फिर 20 अभी कुछ अरसे से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बिफोर द बजट और ड्यूरिंग द बजट एक बात थी कि शायद 18th अमेंडमेंट को ख़त्म किया जा रहा है, NFC अवार्ड को ख़त्म किया जा रहा है और 28th अमेंडमेंट आ रही है. हम हर चैनल्स पर एक ही बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं है. और पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इस पर अगर आया भी इस तरह का कोई मुसव्वदा तो पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में 18th अमेंडमेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं. और आपने देखा कि हाँ, पाकिस्तान के विफाक को जिन चैलेंजेस का सामना है इस वक्त, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो डिफेंस की सूरत हाल है, एक तरफ इंडिया और फिर दूसरी तरफ जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें की जा रही हैं. अभी भी आपने देखा कि पिछले दिनों कराची के अंदर अहरार नामी एक जमात ने जो है वो एक अटैक किया, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि गुलिस्तान जौहर के इलाके में, और उसमें उसमें जो है काफ़ी हद तक हमारे 3-4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, कुछ दहशतगर्दों को मार दिया. तो ये सारी चीज़ें उसमें भी इंडिया की एक जमात अहरार, उनका नाम आया. और इसी तरह जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जी हाँ, फिर केपी में जो हो रहा है, तो ये सारी वारदातें अफ़गानिस्तान के ज़रिए इंडिया जो है अपने एजेंट्स के थ्रू, फिर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसमें भी इन लोगों के हाथ है, जिसकी वजह से हमें डिफेंस को अपने स्ट्रॉन्ग करना. और आपने देखा कि एक मजबूत दिफा एक तो न्यूक्लियर पावर के थ्रू
کے تحت جو ہے پاکستان جو ہے ناقابل تسخیر ہے. دوسرا ہمارے ڈیفنس کو ہم نے مضبوط کیا، جس کی وجہ سے لاسٹ مئی 2025 میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے انڈیا کو نہ کو چنے چبا دیے، بلکہ نہ صرف یہ بلکہ ایک عبرتناک شکست دی، جس میں ہم نہیں کہہ رہے، خود دنیا کے سامنے آیا کہ 5 سے 6 جہاز انڈیا کے گرائے گئے، کہیں 7 کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس انڈیا کے تمام ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ پاکستان کا بہت بڑی کامیابی تھی، جس سے پاکستان نے خطے میں اب ایک اسٹرانگ پوزیشن بنائی، اور میں سمجھتی نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں جو ابھی ایران اور انڈیا کی امریکہ وار کے اندر جو ایک کردار پاکستان کا سامنے آیا، وہ ایک مضبوط ثالثی کا نہ صرف کردار تھا، پاکستان نے دنیا میں اپنی جگہ بنائی. تو ایسے حالات میں جب پاکستان کو وفاق کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر وفاق کو جو ان کی ڈیمانڈ تھی ان کے مطابق ان کا حصہ دیا گیا، لیکن 18th امینڈمنٹ پہ کسی قسم کی چھیڑنے کی اجازت نہیں دی. اور یہی وجہ تھی، ابھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ سے جس دن بجٹ پیش ہونا تھا اور ہم ایک اکثریت کے ساتھ جی بی کے اندر کامیاب ہو رہے تھے، اور اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری کچھ سیٹیں جو ہیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیتی ہوئی جو سیٹوں کو رد و بدل کرنے کے لیے پھر کچھ اسٹیٹمنٹ اس طرح سے پی ایم ایل این کے وزراء کی طرف سے آئے کہ جی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس پر شدید نہ صرف تحفظ غم و غصے کا اظہار کیا. چیئرمین نے کہا کوئی بھی جو ہے بجٹ اجلاس کے اندر میں بالکل بھی شرکت نہیں کروں گا، اور اس وقت پھر حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی، اور حکومت نے کہا نہیں، یہ آپ کہا کہ آپ جو ہے حکومت بنائیں. تو اس طرح سے جی بی کے اندر پیپلز پارٹی جو ایک واضح اکثریت سے جیتی تھی، وہاں ایک سازش تو ہوئی لیکن اسے کافی حد تک روکا گیا، اور آج الحمدللہ پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نے گلگت بلتستان میں حلف بھی لے لیا ہے، گورنمنٹ بھی ہماری بن رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سازشیں بڑے پیمانے پہ ہو رہی تھی، اسے روکنے میں کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے. آپ کی سیٹیں پوری ملی؟ دیکھیں ہمیں تقریباً 11 سیٹیں ملی، اور سب سے بڑی پارٹی بن کے ہم وہاں پہ سامنے آئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جو آزاد امیدوار ہمیشہ اکثریتی پارٹی کے ساتھ آتے ہیں، انہیں پھر استحکام پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا. اور یہ بھی ایک اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ جب ہماری 2024 میں الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو کہ آزاد آئے تھے، جب ان کی سیٹوں کا مسئلہ ہوا تو انہیں وہ ریزرو سیٹس نہیں دی گئی، حالانکہ وہ بھی ایک پارٹی میں ضم ہو گئے تھے. جی. اور اس کے ساتھ ہی لیکن جب وہ جی بی میں ہوا تو وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ جو 4 ایک پارٹی میں گئے ہیں، استحکام پارٹی میں، انہیں ریزرو سیٹ دی گئی. تو یہ بھی الیکشن کمیشن کا دوہرا معیار تھا، ڈبل اسٹینڈرڈ تھا، جس پہ ہم نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ بھی کرایا، لکھ کر بھی دیا الیکشن کمیشن کو. بہرحال پھر بھی الحمدللہ وہاں پر ہماری کامیابی ہوئی. اب جو ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ جی اس وقت حکومت کے وزراء بجائے اس کے کہ وہاں پر اشتعال انگیز گفتگو کر کے وہاں کے حالات خراب کریں، جو کہ انڈیا چاہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے خراب حالات کو وہ بڑے ہائی لائٹ کر کے دکھا رہے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے. لیکن چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم تمام پولیٹیکل جماعتوں کو تحمل کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ بات چیت کرنے چاہیے. ان کے ساتھ کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں غدار کہیں، ہم انہیں کوئی اس طرح کے القابات کہیں جس سے وہاں پہ اور انتشار ہو، اشتعال ہو، اور جو انڈیا چاہ رہے ہیں ان کے مقاصد پورے ہوں. اس کو روکنے کے لیے ہمیں مدبرانہ سیاست کے تھرو تحمل کے ساتھ جا کر، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی تو اسے بھی ویلکم کیا. اور کوشش یہی جاری ہے کہ کشمیر کے حالات کو افہام و تفہیم کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ حل کیا جائے، اور وہاں پہ مقررہ وقت میں انتخابات ہو جائیں. آپ کا اتنا تجربہ ہے قومی اسمبلی میں، آپ پچھلے 13-14 سال سے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ باہر سے ڈکٹیٹ کی جا رہی ہے، یا یہ واقعی لوگوں کے اپنے مسائل بھی ہیں؟ کیونکہ جو کمیٹی ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ یہ
लोगों के हकीकी मसाइल है जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। देखिए, इससे पहले जब ये मुतालबात आ रहे थे तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई जिसमें पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब जो कि पंजाब के सदर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, साबिक स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असेंबली के, और वो उनको भेजा गया। इसके साथ ही दीगर पार्टी से और फिर PMLN से राना सनाउल्लाह और दीगर काबरीन जो शामिल थे इस कमेटी में। तो वहाँ पर जब बातचीत हुई तो तकरीबन 80% मुतालबात जो हैं वो उनके माने गए और मसले को हल करने की कोशिश की गई। लेकिन आपने देखा कि उसी दौरान जो है कुछ वुज़रा ने इस अंदाज की बात की, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे राना सनाउल्लाह हों या कोई और, उन्होंने जो कहा कि जी हमारे वो जो बात हुई थी कि 12 सीटें जो जम्मू आबादी की होती हैं और तो उनके हवाले से उनको ख़त्म किया जाए, और उस पर तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि जी हम तो वो लेके अपनी हुकूमत बना लेते। तो इसका मतलब है कि आप उसको चाहते तो जिस तरह बात हुई थी 80% मुतालबात मान लिए गए थे। तो ये तो हमेशा मुज़ाकरात में होता है कि गिव एंड टेक होता है, कुछ अगर आपके माने जाते हैं कुछ नहीं होते हैं, और अगर उसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। तो उसमें कोर्ट्स ने भी ये कह दिया था कि ये जो सीटों वाला इशू है ये पार्लियामेंट के थ्रू होगा। तो उन्हें कन्विंस करने की जरूरत है कि देखिए कोई भी चीज़ जब भी होगी जब पार्लियामेंट का क़याम वजूद अमल में आएगा, और उसमें हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते थे, कोई सीट्स को कम कर सकते थे, या उसमें कोई ऐसा फार्मूला तय होता जिस पे वहाँ के लोग एग्री हो जाते। तो इतना बड़ा मसला नहीं था जिस मसले को ख़राब किया गया, और हुकूमती वुज़रा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात ने जो है उस पर जल्दी में तेल का काम किया, और यही वजह थी कि वहाँ के हालात जो है मज़ीद ख़राब हो गए। तो कोशिश तो है तमाम पॉलिटिकल क़यादत की कि उसको अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए इसको हल कर लिया जाए। अच्छा, आप गो के मुख्तसर दौरे पर आई हैं और शायद अभी आप ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारेंगे नहीं, क्योंकि मुझे जैसा बताया गया है कि आपका आगे का शेड्यूल भी तय है। आपने यहाँ से वापस जाकर और फिर मुख्तलिफ कमेटियों की पार्टिसिपेशन करनी है, उसके अलावा फिर आपके बाहर के दौरे का भी प्रोग्राम है। आप क्या समझती हैं कि जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर, क्या आप मुतमईन हैं कि ये काबू कर लिए जाएंगे? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर रहते हुए ज़ाहिर है हमें तो बहुत अरसा हो गया यहाँ, और मेरे नाज़रीन भी बहुत से तो दहाइयों से यहाँ पर हैं। वो पाकिस्तान के मामलात पर नज़र भी रखते हैं, कुड़ते भी हैं, लेकिन उनको आप क्या एतमाद और उम्मीद दिलाएंगी? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, शो ये किया जाता है कि वो PTI के सपोर्टर हैं और वो हालात को इसी नज़र से देखते हैं और आगे भी इसी तरह ही देखना चाहते हैं। देखिए, हालात में पहले से तो काफ़ी बेहतरी आई है। आपने देखा कि पाकिस्तान की बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी और तमाम पॉलिटिकल जमातें मासिवाय PTI के तमाम पॉलिटिकल जमातों ने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं और हम जब भी सियासत कर सकते हैं जब ये मुल्क सलामत रहेगा, और हम सब की दुआ है कि ये ता क़यामत सलामत रहे। और यही वजह है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों ने एक होकर पाकिस्तान को जो चैलेंजेस थे, जिन चैलेंजेस का सामना था, उसका मुकाबला किया, और बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में एक ऐसी जंग जो हम पे मुसल्लत की गई उसमें हमने शानदार कामयाबी हासिल की, और पाकिस्तान का दुनिया भर में एक बेहतरीन मुकाम बना। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी, पाकिस्तान के लोगों की इज़्ज़त बढ़ी जो दुनिया भर में रहते हैं। आप भी ओवरसीज़ हैं, आपको भी अंदाज़ा होगा कि पहले हमारे जो थे और आज के हालात में काफ़ी फ़र्क हुआ। एक वो दौर था जो 2018 में एक तब्दीली आई थी, आपको याद होगा जी। और उस तब्दीली ने पाकिस्तान को आइसोलेशन में धकेल दिया था। हमारा CPEC जैसा अजीमुशान मंसूबा जो चाइना के साथ, जो पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती के तहत मार्ज़े वजूद में आया था, उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए।
افغانستان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں کہ انڈیا کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات، جو ہمارا دیرینہ دوست ہے اس کے ساتھ تعلقات، ٹرکی کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ، یعنی دنیا میں. اور رہی صحیح کثر وہ ایک بے نامی سا جو جس کے تحت جو ہے حکومت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، سائفر لایا گیا، اور امریکہ سے بھی جو تعلقات تھے اس کو بھی خراب کر دیا گیا. تو پاکستان تو ایک آئسولیشن میں چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بہترین سفارتکاری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انتہائی قلیل مدت کے لیے وزیر خارجہ بنے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کا کھویا ہوا وقار جو ہے اس کو واپس لایا جائے، اور وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے. اس کے بعد جب یہ جنگ مسلط ہوئی، اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو پاکستان کا موقف دنیا کو دیتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی یہ جنگ جیتی. اور پھر جب یہ امریکہ اور ایران کی وار ہوئی تو اس میں پاکستان کا جو کردار تھا عالمی دنیا نے اس کو سراہا، اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ بلند ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھے دن جو ہیں وہ ہیں، بس ہمیں ایک مکار دشمن جو کہ ہمیں ورثے میں مل گیا، انڈیا اور اس کے ساتھ افغانستان، اور اب پاک فوج اتنی بہادری کے ساتھ، جرات کے ساتھ، اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف ہم نہ صرف ایک جنگ جیت رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پہ اپنا مقام بنا رہے ہیں. وہیں اب ہمیں ضرورت ہے کہ ایک معاشی ہم میثاق جمہوریت کریں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک میثاق جمہوریت کیا، اور جس کے تحت جو ہے پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم جو اضطراب کا شکار تھا، جو کہ بار بار حکومتیں ختم کی جاتی تھی، وہ 2006 کے بعد وہ عمل کو دہرایا نہیں گیا. اور پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل جماعت تو تھی نہیں. ان کو بھی جس طریقے سے بنایا گیا، جس طرح سے بنا کر لایا گیا، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا گیا، تمام تر ان کی مدد کی گئی، پھر سیاسی پارٹیوں کے ایم این اے ایم پی ایس کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی. اس کے باوجود وہ چوچو کا مربع جو تھا، وہ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے 200 ارب لائیں گے، 100 ارب اس کے منہ پہ مار دیں گے، 100 ارب کا قرضہ اتار دیں گے، وہ سب صرف باتیں ہی تھیں، اور باتوں سے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ناکام ترین لوگ تھے، اور نہ ہی ان سے حکومت ہو سکی، نہ ہی یہ معیشت کو بہتر کر سکے، بلکہ معاشت کا یہ حال تھا کہ اس وقت عمران خان کہتے تھے کہ میں تو یہ خاردار تاریں بچھا کے جا رہا ہوں تاکہ پاکستان تباہی کا شکار ہو. اور پاکستان کی معیشت کا میں جو کچھ کیا، آئی ایم ایف سے معاہدے کی انہوں نے وائلیشن کی، جس کی پوری سزا جو ہے پوری قوم نے بھگتی. تو وہ ساری چیزوں سے اب نکلتے تھوڑا ٹائم تو ہے، دیر ہے اندھیر نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد حالات بہتر ہوں گے. ہمیں ایز اے نیشن مل کے کام کرنا چاہیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے. خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لیے، ہم اپنے ملک کے نام، عزت، ناموس کے لیے اگر ہم یہاں بیٹھیں اور اس کے لیے کام کریں تو ہم اس کی عزت کا خیال رکھیں. اور ہمیں پاکستان کے لیے ایک ہو کر سوچنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم کسی شخص کی خاطر جو ہے پاکستان کو برا بھلا کہیں. شخصیت پرستی کو ختم کر کے ہمیں ایز اے نیشن، جس طرح آپ نے دیکھا کہ حالیہ جنگ میں ایران ایک ایسی نیشن، ایسی قوم بن کے ابھری کہ دنیا حیران ہے کہ اس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، جو کہ سپر پاور جس سے سب ڈرتے تھے. اور جب آیت اللہ صاحب شہید ہوئے، اور اس وقت جس طرح ایران پر بمباری کی جا رہی تھی، ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، شہادت کے رتبے پہ وہ فائز ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم نہ تو ڈگمگائے ان کے قدم، نہ وہ پریشان ہوئے. جب یہ کہا گیا کہ ایران کو ختم کر دیا جائے گا تو وہ ہاتھوں کی زنجیر بنا کر سڑکوں پہ آئے، اور انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اس قوم کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی ایک ایسی قوم بننا ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں. آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو پیغام دیں. ہمیں ویسے تو آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور پاکستان کی بہتری مستقبل کے لیے بہت اچھے نیک خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن خاص طور پہ ان لوگوں کو جو
جتنی آپ نے ڈیولپمنٹ سندھ میں کراچی میں بتائی ہیں, جو آپ نے گلگت بلتستان اور کشمیر کے حالات کا ذکر کیا ہے, آپ ہمارے ناظرین سے براہ راست کوئی پیغام دیں تاکہ وہ چیزوں کو سمجھ سکیں. اور یہ جو آئے دن افواہ اڑتی رہتی ہے کہ بس پاکستان کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, کل رہائی ہونے والی ہے خان صاحب کی, 2 روز بعد ہونے والی ہے, خان صاحب اڈیالہ پہنچ گئے ہیں, تو آپ ان کو کیا کہیں گی کہ وہ کس طرح سے پازیٹیوٹی رکھیں اپنے اندر, اور تمام پاکستانیوں کو, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خاص طور پہ آپ سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مخاطب ہوں, بلکہ آپ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان سے پلیز. دیکھیے, میں نے آصف صاحب اس سے پہلے بھی عرض کیا اور میں دوبارہ بھی اس بات کو دہرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں شخصیت پرستی کے سحر سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں ایز اے نیشن اس ملک کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کی عزت و ناموس کے لیے ایک ہو کے کام کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس کو ہمیں عدالتوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور بہت سارے کیسز تو ایسے ہیں کہ جو کہ ثابت ہو چکے ہیں, اور وہ شخص جس کو ایک سازش کے تحت ایک صادق اور امین کا لقب تک دلایا گیا, نعوذ باللہ, میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے ہم صادق اور امین کہہ سکیں, اس کو وہ تک کہا گیا, لیکن وہ شخص انتہائی خائن, اور ساری چیزیں میں وہ نہیں کہنا چاہتی, وہ سب کچھ ثابت ہو گیا. اب اس کے لیے ہم پاکستان کی عزت کو داؤ پہ لگائیں, ہم پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کریں, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلاؤ, جھوٹ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. تو ہم ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو فساد کا باعث بنے؟ ہمیں تو پاکستان, یہاں پر دنیا بھر کی قوم آ کے رہتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ رہتے ہیں, ہر ایک اپنے ملک کی بات کرتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور ہم پاکستان اسلام کے نام پر ہمارے سے وجود عمل میں آیا, اور پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ آئین دیا, پارلیمنٹ دی, جمہوریت کے جس خاندان نے جو قربانیاں دی اس کا اسیر بھی جو ہے نا, میں نے سمجھتی کہ پی ٹی آئی کو دیکھنا پڑا. آپ نے دیکھا کہ جب جدوجہد کی بات آئی تو کوئی نہیں نکلا. تو اس طرح کی سوشل میڈیا پہ جھوٹ پروپیگنڈا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم حقیقت کو دیکھیں, تاریخ کا مطالعہ کریں, ہم پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے, اور ہمیشہ پاکستان کی بھلائی کے لیے بات کریں, پاکستان کی بھلائی کے لیے, پاکستان کے بہتر فیوچر کے لیے ہمیں جو ہے ایک ایسی جنریشن تیار کرنی ہے, ایسی یوتھ تیار کرنی ہے جس کے آگے آنے والے وقتوں میں جس کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہوگی تو وہ ایسی ہو جو بے داغ ہو, جو اس ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. ہم سب نے اس ملک کی سالمیت کے لیے اوتھ اٹھایا ہے, اور ہم اس آئین سے وفا کا اوتھ اٹھایا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے مثبت سوچیں. پاکستان کو عالمی افق میں ہم اس جگہ دیکھ رہے ہیں جو آج پاکستان جس طرح آج ابھر کے آیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے ترقی کے سفر میں ایک ڈیولپمنٹ کنٹریز کی صفوں میں شامل ہو, اور ہم سب محنت کریں, محنت سے پاکستان کو اپنی محنت سے آگے لانے میں کامیاب ہوں. شکریہ. شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیدہ شاہدہ رحمانی, جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی ممبر ہیں اور لگاتار 4 ٹرم ان کے پورے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور اپنا فرض منصبی سمجھ کر انجام دیتی رہیں گی. ہمیں امید ہے جب یہ مختصر دورے کے بعد پاکستان پہنچیں گی, ہم ان کی گفتگو آپ کو پاکستان سے بھی جب بھی ان کے پاس موقع ہوا, ٹائم ملا, ہم آپ کو روبرو کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ دیں اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر. شب بخیر.